learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-आराफ आयत 61। कौला या कौमी, उसने कहा ए मेरी कौम, लईसा बी दलालतुन, मुझ में कोई गुमराही नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने यकीन दिलाया कि वो गुमराह नहीं है, वो सिर्फ वो बात कहते हैं जिनका उन्हें हुक्म दिया गया है, यानी खालिस अल्लाह ताला की तौहीद और सारे माबूदों को छोड़कर सिर्फ उसकी अताअत का। वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, बल्कि मैं तमाम जहानों के रब की तरफ से रसूल हूँ, यानी मैं तो अपने और तुम्हारे और जहानों के रब का रसूल हूँ। उसने मुझे रसूल बनाकर भेजा है ताकि मैं सही अकायद, इखलाक हसना और अमाल सालेह की तालीम दूँ और उन चीज़ों से रोकूँ जो उसके खिलाफ हैं। उबल्लिगुकुम, मैं पहुँचाता हूँ तुम्हें, रिसालती रब्बी, अपने रब के पैगामात, व अंसहू लकुम, और मैं तुम्हारे लिए खैर ख्वाही करता हूँ, यानी मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं तुम्हें तौहीद की दावत दूँ और यौम आखिरत, वही, रसालत, मलाइका, जन्नत और दोज़ख और इबादात और मामलात में से तमाम अहकामात को पहुँचा दूँ। मैं अपनी ज़िम्मेदारी खैर ख्वाही के साथ अल्लाह ताला के पैगामात पहुँचा कर अदा करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए खैर के सिवा कुछ नहीं चाहता। व अअलमु मिनल्लाहि, और मैं अल्लाह ताला की तरफ से वो जानता हूँ, मा ला तअलमून, जो तुम नहीं जानते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वही का इल्म रखते थे जो इंसानों की रहनुमाई के लिए आया है, जिसे दूसरे लोग नहीं जानते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये जानते थे कि अल्लाह ताला का अजाब मुजरिमों से टाला नहीं जाता। औ अजिब तुम, और क्या भला ताज्जुब हुआ तुम्हें, अंजा अकुम जिक्रुन, कि आई तुम्हारे पास एक नसीहत, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अला रजुलिम मिनकुम, तुम में से एक आदमी पर, यानी ये कि तुम ऐसी बात पर हैरान हो रहे हो जिस पर हैरान नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे पास तुम ही में से एक आदमी के जरिए से, जिसकी सच्चाई और हालात को तुम जानते हो, तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आई है। इस बात पर तो तुम्हें अल्लाह ताला का एहसानमंद होना चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी नसीहत को कबूल करना चाहिए। लोगों के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि जो इंसान देखने में उन जैसा है वो अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाने के लिए क्यों चुना गया। लियुनज़िरकुम, ताकि वो खबरदार कर दे, वली तत्तकू, और ताकि तुम बच जाओ, वाला अल्लाकुम तुरहमून, और ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी रसूल तो इसलिए आया है कि तुम्हें डराए ताकि तुम तकवा इख्तियार करो और निजात पाओ, उससे सवाब की उम्मीद के साथ ऐसे अमल करो जिससे अल्लाह ताला की रहमत हो। फ़कज़्ज़बूहु, फिर उन्होंने उसे झुटला दिया, फ़अंजयनाहु वल्लज़ीना मअहू, तो निजात दी हमने उसे और उन्हें जो उसके साथ थे, फिलफुल की, कश्ती में। कौम नूह ने हकायक से अपनी आंखें बंद कर ली। उन्हें नूह अलैहिस्सलाम में अपने से बढ़कर कोई खसूसियत नजर नहीं आई और ना ही उन्होंने पैगाम नसीहत को कबूल किया। उसे झुटला दिया तो अल्लाह ताला ने उन्हें डबो दिया। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया था और उन्हें वही की थी कि तमाम हैवानात में से एक एक जोड़ा साथ ले ले और अपने साथ अपने घर वालों और जो साथी ईमान वाले हैं उनको कश्ती में सवार कर ले। अल्लाह ताला ने इन लोगों को निजात अता फरमाई। व अगरकनल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना, और जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया उनको हमने डबो दिया, यानी जिन्होंने अल्लाह ताला की हिदायत कबूल करने की बजाय अंधा रहना पसंद किया। कौम नूह अलैहिस्सलाम ने हक को पहचान लिया, उन्हें ऐसी निशानियां दिखाई गई थीं कि वो ईमान ले आते, मगर उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को झुटलाया और अल्लाह ताला की आयात का इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उन्हें गर्क कर दिया। इन्नहुम कानू कौमन अमीन, यकीनन वो अंधे लोग थे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला ने आखिरी तबसरा किया कि वो अंधे लोग थे, यानी अल्लाह ताला की हिदायत से अंधे थे। व इला आदिन, और आद की तरफ, अखाहुम हूदा, उनके भाई हूद को भेजा। आद एक शख्स था जो नूह अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त में से था, उसी के नाम से उसकी कौम आद के नाम से मशहूर हो गई। तूफान नूह के बाद भी एक मुद्दत तक हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिंदा रहे। इस तूफान के तकरीबन 600 साल बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा गया। ये साम की औलाद में से थे जो आद अरब की कदीम तरीन कौम थी, जिसके अफसाने अरब में मशहूर थे। इस कौम को कौम आद ऊला भी कहा जाता है। उसकी शान और शौकत भी मिसाली थी और दुनिया से उसका नाम मिट जाना भी मिसाल बन गया। इसी शोहरत की वजह से अरबी जुबान में हर कदीम चीज के लिए आदि का लफ्ज बोला जाता है। अल्लाह ताला ने कौम आद के बारे में फरमाया, अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बि आद इरमा ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, क्या तुमने नहीं देखा कि आपके रब ने आद के साथ कैसा सलूक किया। आद इर्म जो सतूनों वाले थे, वो कि उन जैसा कोई शहरों में पैदा नहीं किया
گیا۔ سورہ الفجر آیت 6-8۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معبود ہے، اس کے سوا جتنے بھی معبود بنائے ہیں تم نے وہ باطل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور وہ رزق نہیں دیتے، نہ ہی وہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں، نہ موت اور نہ ہی زندگی کے اور نہ ہی جی اٹھنے کے بعد، پھر وہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں۔ افلا تتقون، تو کیا پھر اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بناتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا۔ قال الملأ، کہا سرداروں نے، الذین کفروا من قومہ، جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، انا لنراک فی صفاحۃ، بلا شبہ ہم تجھے بے عقلی میں دیکھتے ہیں، وانا لنظنک، اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں تجھے، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے۔ قوم ہود نے اپنے نبی کی مذمت کی، وہ خود بے وقوف اور جھوٹے تھے، انہوں نے ہود علیہ السلام پر یہ الزام لگائے کہ وہ انہیں بے عقل سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک شرک کو چھوڑنے کی جو دعوت ہے وہ پاگل پن ہے۔ قوم ہود نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا کیا حالانکہ وہ توحید کی دعوت دینے والے تھے۔ قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، لیسا بی صفاحۃ، مجھ میں کوئی بے عقلی نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ ہود علیہ السلام نے سچائی اور سنجیدگی کے ساتھ بے وقوفی اور گمراہی کی نفی کی اور کہا کہ میں بے عقل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، ہدایت یافتہ ہوں اور ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں، میں جہانوں کے خالق، مالک، رازق اور پروردگار کی طرف سے رسول ہوں اور تمہیں اسی کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امین، امانت دار ہوں۔ ہود علیہ السلام نے واضح کیا کہ وہ امانت دار اور خیر خواہ ہیں، لہٰذا وہ ان کی رسالت کو تسلیم کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ ہود علیہ السلام نے واضح کیا کہ نہ تو میں تم سے کوئی خیانت کر رہا ہوں، نہ ہی کوئی دھوکہ دے رہا ہوں، اور نہ میں تم سے کوئی جھوٹ بول رہا ہوں۔ او عجبتم، اور کیا تمہیں تعجب ہے، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی ایک نصیحت آئی، علی رجل منکم، تم ہی میں سے ایک شخص پر، لینذرکم، تاکہ وہ خبردار کرے تمہیں، یعنی تمہیں اس معاملے میں اتنا تعجب ہوا ہے جس میں حالانکہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک آدمی کے ذریعے سے جس کی سچائی اور حالات تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آئی ہے، اس بات پر تو تمہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارے پاس رسول آیا ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو اور نجات حاصل کرو۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ، اور اس نے زیادہ دی تمہیں تخلیق میں، بَسْطَةً، پھیلاؤ، یعنی تم یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں اقتدار دیا اور تمہیں ہلاک ہونے والی قوموں کا جانشین بنایا، تمہیں باقی رکھا، اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرو اور اس کی حمد بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت عطا کی، مضبوط جسم اور سخت پکڑ عطا کی تاکہ تم اس کے احسانات کو یاد رکھو اور رسولوں کو جھٹلانے سے بچو۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، سو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انعامات اس لیے یاد دلائے تاکہ وہ ان پر شکر ادا کرے۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہود علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، اپنے اوصاف بیان کیے کہ وہ ان کے امانت دار اور خیر خواہ ہیں، انہیں اس بات سے ڈرایا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلائے تاکہ وہ ان پر شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور فلاح پائیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے، لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ قوم عاد نے یہ محسوس کیا کہ ان کی عادات اور رسومات چھوٹ جائیں گی، اس لیے انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت پر حیرانی کا اظہار کیا اور اپنا مذہب پیش کیا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلیں گے اور انہی کا راستہ اختیار کریں گے، حالانکہ ان کے آباء و اجداد
مشرک اور گمراہ تھے۔ فَأْتِنَا تو لے آؤ ہمارے پاس، بِمَا تَعِیدُنَا وہ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، ان کنتا من الصادقین اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ قوم ہود نے عذاب کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ عذاب کا مطالبہ ثابت کرتا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ڈھیٹ ہو چکے تھے، نصیحت قبول کرنے کے قابل نہیں تھے، اور حالت یہ تھی کہ حق سے بھاگنے کے لیے خودکشی کرنے پر تیار تھے اور عذاب کو جلدی دیکھنا چاہتے تھے۔ قولا اس نے کہا، قد وقع علیکم من ربکم یقیناً پڑ چکی تم پر تمہارے رب کی طرف سے، رجس و غضب ناپاکی اور غضب۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے ناپاکی اور غصہ واقع ہو چکا ہے، یعنی اس کا عذاب اور غضب واقع ہو چکا ہے اور ہلاکت کے اسباب وجود میں آگے ہیں، اب تو وقت قریب ہی ہے۔ اتجادلوننی کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے، فی اسماء ان چند ناموں کے بارے میں، سمیتموہا نام رکھ لیا تم نے ان کا، انتم و آباؤکم تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان جس کی کوئی دلیل بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ ان ناموں کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سب تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سند نازل نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی اجازت بھی نہیں دی۔ تم ایسے معاملات میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر یہ بت حقیقی معبود ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تائید ہوتی، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، اور اسی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ فانتظروا تو انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو جو تم پر ٹوٹنے کے لیے تیار ہے۔ انتظار کی دونوں اقسام میں فرق ہے، ایک انتظار اس شخص کا انتظار ہے جو عذاب کے واقع ہونے سے ڈرتا ہے، اور دوسرا انتظار اس شخص کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد اور ثواب کا امیدوار ہے۔ فَأَنجَيْنَاهُ پس نجات دی ہم نے اسے، وَالَّذِينَ مَعَهُ اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا اپنی رحمت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو اپنی رحمت سے نجات دے دی اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ وَقَطَعْنَا اور کاٹ دی ہم نے، دابر الذین کذبوا بآیاتنا ان لوگوں کی جڑ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، وما کانوا بمؤمنین اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ جب اس قوم کی سرکشی انتہا پر پہنچ گئی اور حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا چیلنج دے دیا تو اس پر تیز آندھی کا عذاب آیا جس میں شدید ٹھنڈک تھی۔ یہ آندھی ان کے زمین دوز گھروں میں گھس گئی اور مسلسل 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی، اور اس نے اس قوم کے ایک ایک فرد کو ان کے اپنے ہی گھروں کے اندر ہلاک کر کے رکھ دیا، اور اپنی قوت اور طاقت پر گھمنڈ کرنے والی قوم اپنے گھروں میں یوں پڑی تھی جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اس طرح اس قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ وہ چند لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور بذریعہ وحی ایسے عذاب کی آمد سے پہلے ہی انہیں مطلع کر دیا گیا تھا، وہ اپنے پیروکاروں کے ساتھ ایک احاطے میں محصور ہو گئے، اور یہ احاطہ آندھی کی زد سے باہر تھا، لہٰذا یہ لوگ محفوظ رہے۔ اور قوم سمود بھی انہی کی نسل سے پیدا ہوئی جسے عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب سے قوم ہود کی جڑ کاٹ دی، ان میں سے کوئی باقی نہ بچا۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کو ختم کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والے تھے اور ایمان لانے والے نہیں تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔